नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक खबर आपके साथ नहीं बल्कि कई खबरें शेयर करने को दिल करता है। सुनामी हम देख चुके, सुनामी की तबाही देख चुके, मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत देख चुके, अवाम के हुकूक पे, गंदम पे, चीनी पे और दीगर अशिया खुर्दनोश पर लगते हुए डाके हम देख चुके। अभी सुनामी की तबाही से जान आज़ाद नहीं हुई कौम की, तो फिर एक एटम बम की बात आने लगी है। अल्लाह तबारक व तआला इस कौम का खैर करे, इस कौम पर रहम करे। जब हमारे सियासतदान इस किस्म की बातें करने लगे सुनामी की और एटम बमों की, फिर हम कहाँ रहेंगे, कहाँ बचेंगे, मुल्क का क्या होगा? अल्फाजों का इस्तेमाल ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए? खबर पर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपील टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को पुश करें, प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ख्याल दोस्तों तक हमारी बातें पहुंचती रहें। जी नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान साहब अपने हर जलसे में सुनामी 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 का तज़किरा करता रहता था, जो एक तूफान का नाम है, जो एक तबाही का नाम है। सुनामी जब आता है तो हरे भरे शहर उजाड़ के रख देता है, लाशों के ढेर लग जाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद के लिए मौजूद नहीं होते, डूब जाते हैं, मर जाते हैं, मैयतें समंदर बहा के लेके जाता है। और फिर हमने देखा कि जब 2018 में पाकिस्तान में सुनामी आया तो खड़ी खड़ी इमारतें जिनमें सैकड़ों घर आबाद थे वो ढा दी गई, लोग फुटपाथों पे आ गए। अभी तक वो नहीं संभल सके, अभी तक वो तबाही को मुंह देख रहे हैं। और फिर कल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो इस्तीफे हैं वो एटम बम साबित होंगे। बिलावल साहब, आप भी वेस्ट के पड़े हुए हैं, इमरान खान साहब भी वेस्ट के पड़े हुए हैं। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। आप ये भी तो कह सकते थे ना कि हमारे इस्तीफा इस कौम के लिए रहमत बन करके आएंगे। हमारे इस्तीफे हवा का ठंडा झोंका साबित होंगे। आपकी देखा देखी में हम सहाफियों की ये हालत हो गई है कि अगर कहीं बम ब्लास्ट होता है तो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ जाती है कि बम के धमाके से शहर गूंज उठा। हम ये नहीं सोचते कि गूंज सिर्फ शहनाई की होती है जो कानों को अच्छी लगती है। धमाके से शहर गूंजता नहीं है, शहर लरसता है, खौफ तारी हो जाता है। धमाका खौफ की अलामत है, शहनाई खुशी की अलामत है। लेकिन हम अल्फाज में ये फ़र्क और तमीज़ खो बैठे हैं। जैसे हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई तो हमने लीड लगा दी, हमने खबर लगा दी, हमने हेडलाइन ये दे दी कि इमरान हुकूमत का एक और तोहफ़ा, तेल की कीमत में इतना इजाफा। ये तोहफ़ा नहीं है, ये अजाब है। ये तोहफ़ा नहीं है, ये मुसीबत है। लेकिन हम अल्फाजों की इम्पोर्टेंस, अल्फाजों की अहमियत ये खो बैठे हैं। खुदा के लिए बिलावल साहब, आपके स्टेटमेंट ऐसे नहीं आने चाहिए। अपने इस्तीफ़ों को एटम बम से तशबीह न दें। कम अज़ कम ये आपका एहसान होगा इस कौम पर, क्योंकि ये कौम अभी तक 2018 से सुनामी की तबाही को भुगत रही है। हाँ नाज़रीन मोहतरम, मैं जो आपसे बात शेयर कर रहा हूँ वो ये देखें, लॉलेसनेस की बात, कानून पे अमल किस तरीके से होता है, नौकरियां किस तरीके से हासिल की जाती है,
آئیے آج میں آپ کو سندھ کے گورنر ہاؤس لے چلتا ہوں. میں عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ کے احکامات کی داد دیتا ہوں. انہوں نے ہمت کر کے بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جو گورنر ہاؤس میں ملازمین ہیں ان کے کاغذات کی چھان بین کی جائے، ان کے ڈومیسائل چیک کیے جائیں، وہ کہاں کے ہیں، کیسے ہیں اور کتنے ملازمین ہیں. گورنر صاحب کی ایک فیملی کے لیے پتہ ہے کتنے ملازم ہیں گورنر ہاؤس میں جو منظور شدہ ہیں سندھ گورنمنٹ سے؟ ان کی تعداد ہے 559. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. سیلانی والے شہر میں بینر لگا چکے ہیں کہ سردی یہ نہیں دیکھتی کہ امیر اور غریب میں کیا فرق ہے، سردی سردی ہوتی ہے. شہریوں سے التماس کی گئی ہے کہ 1200 روپے دیں تو 1200 میں ایک کمبل آ جائے گا جو ایک غریب کا تن ڈھانپنے کے لیے سردیوں میں کافی ہوگا. شہر میں ایسے نوجوان ہیں، ایسے بہادر بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آدھی رات کو نکلتے ہیں، فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے لوگوں پر، ٹھٹھرتے ہوئے جسموں پر، وہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، ان کے اوپر کمبل ڈھانپ کے چلے جاتے ہیں. ایسے جوان ہیں کراچی میں، سلام ہے ان کے اوپر. لیکن ایک گورنر اور ایک گورنر کی فیملی 4 5 8 10 20 افراد، ان کے لیے گورنر ہاؤس میں جو عملہ ہے جو سندھ حکومت نے منظور کیا ہے وہ 559 افراد پر مشتمل ہے. اور اس وقت جو آن ڈیوٹی ہے وہ 456 افراد ہیں. یعنی اب بھی 103 لوگ کم پڑتے ہیں. یہ مقرر ہونے چاہیے. جی ضرور مقرر کریں. سندھ کا گورنر ہے. اگر آپ نیٹ پر جائیں، سرچ کریں ملکہ برطانیہ کے برمنگھم ہاؤس کے لیے کتنا عملہ مقرر ہے تو میرے خیال میں وہ اس سے کم ملے گا. اور میں ٹرائی کروں گا کہ کسی اور موقع پر وہ آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر کتنا عملہ ہے. اور یہ سندھ گورنر ہاؤس ہے جہاں کے لیے 559 افراد کا عملہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ہے کتنا؟ 456. یعنی 103 اسٹاف کم پڑتا ہے. اور پھر ان 456 میں 115 افراد ایسے ہیں جنہوں نے جعلی ڈومیسائل پہ نوکری حاصل کی ہے. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے جناب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، محکمہ زراعت کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے، محکمہ بلدیات کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے. بات ہو رہی ہے سندھ کے گورنر ہاؤس کی، جہاں پر 456 افراد میں سے 115 جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں کر رہے ہیں. ان کا تعلق سندھ صوبے سے نہیں ہے اور انہوں نے یہ ڈومیسائل کراچی، حیدرآباد اور خیرپور وغیرہ سے بنوائے. انہوں نے یہ نوکریاں 2017 سے 2020 تک کے درمیان حاصل کی ہیں اور وہ سیاسی بنیادوں پر، نہ اشتہار آئے، نہ انٹرویو ہوئے، نہ کچھ ہوا، بس نوکریاں ملتی گئیں. لاوارسی کی انتہا ہوتی ہے. جب گورنر ہاؤس میں جعلی ڈومیسائل پہ نوکری مل سکتی ہے تو اور کون سا محکمہ ہوگا جہاں نہیں ملتی ہوگی؟ یہ بات سوچنے کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. جناب علی، باتیں یہیں ختم نہیں ہوتی. کل سندھ ہائی کورٹ میں نظر اکبر صاحب، جسٹس نظر اکبر صاحب کی عدالت میں ایک اور مقدمہ ہوگا. کیا باتیں کریں، کہاں سے باتیں شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں؟ 22 اگست 2018 کی بات ہے. رات کے ٹائم پہ پولیس والوں نے ایک شہری کو فل فرائی کر دیا اور ایک کو ہاف فرائی. فل فرائی کا مطلب یہی ہے جی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مار دیا اور دوسرے کو زخمی کر دیا. مرنے والے اویس جعفری صاحب تھے اور جو زخمی ہوئے وہ تھے ارشد علی صاحب.
ارشد علی صاحب نے مقدمہ دائر کیا. ارشد علی کے سر کے پچھلی طرف گولی لگی ہوئی ہے اور ان پر کیس یہ داخل کر دیا گیا کہ انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس پر سے مقابلہ کیا، جبکہ وہ نیتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. عدالت نے کل ASI نجف علی، ہیڈ کانسٹیبل رانا طارق اور 2 سپاہی باغ علی اور شیر گوپانگ، ان کو 6 ماہ قید کی سزا دی اور 50 ہزار جرمانہ بھی ان پر عائد کیا گیا. سرکاری وکیل جج صاحب کو کہہ رہے ہیں، عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سزا نہ دیں، کیونکہ اگر ان کو 1 دن کی بھی سزا ملے گی نا تو ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. جج صاحب نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. اس ایک جواب کے لیے یہ خبر میں نے شامل کی ہے اوپن سیکرٹ میں. مجھے بہت اچھا لگا. جج نے کہا نہیں جی، سرکاری وکیل کو کہہ رہے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، ان کو آزاد کر رہے ہیں تاکہ 2 اور لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو قتل کر کے یہ پروموشن حاصل کریں. یہ ہے ہماری حالت. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کی رات کون شہری ہے جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے گا، اور پھر ایک فل فرائی بیچارہ بن گیا اور ایک ہاف فرائی. یہ ہماری سندھ پولیس ہے. ایک اور مقدمہ کل سندھ ہائی کورٹ نے جعلی ثابت کیا. بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی ہے نا جناب. سندھ ہائی کورٹ سرکل برانچ سکھر کی بات بھی سن لیں، جہاں پر آوارہ کتوں سے زخمی ہونے والے شہریوں کا مقدمہ چل رہا ہے. لاڑکانہ ہاسپٹل، چاند کا ہاسپٹل لاڑکانہ یا سول ہاسپٹل کہیں، لاڑکانہ کا جو بہت بڑا سرکاری اسپتال ہے، چاند کا ٹیچنگ ہاسپٹل بھی اسے کہتے ہیں، پہلے اس کا نام سول ہاسپٹل تھا. وہاں کا MS ریٹن میں رپورٹ جمع کروا رہا ہے کہ صرف لاڑکانہ ڈویژن میں، یعنی لاڑکانہ، شکارپور اور کمبر شہداد کوٹ اضلاع میں 5000 لوگوں کو، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کتوں نے کاٹا ہے. صرف لاڑکانہ ڈویژن میں 5000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے. کیا بات کریں. اور جج صاحب سندھ ہائی کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی ہے کہ جہاں بھی کسی فرد کو کتا کاٹے گا تو اس کی FIR وہاں کے لوکل باڈیز کے ادارے کے سربراہ کے خلاف داخل کی جائے گی. یعنی میونسپل کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، ٹاؤن کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، یونین کاؤنسل کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، اس کے اوپر ڈائریکٹ فریاد داخل کی جائے. 5000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے 21 FIR داخل کی ہیں. یہ دیکھیں، یہ حالت ہے. 5000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے تو 5000 FIR تو بنتی ہیں. 5000 نہیں ہے تو چلو 4000، 3000، لیکن صرف 21. اور پھر عدالت پوچھ رہی ہے کہ گرفتاریاں کتنی ہوئی، کتنی عمل میں آئیں، تو پولیس کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں، ایک بھی نہیں. تو اگر آپ نے گرفتاریاں نہیں کرنی تو عدالت کا ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ پھر FIR کیوں درج کی. عدالت حیرانگی سے پوچھ رہی ہے کہ کیا کسی منسٹر کے بچے کو کتا کاٹتا، کسی MPA کے بچے کو کتا کاٹتا، یا کسی افسر کے بچے کو کتا کاٹتا، تب بھی آپ گرفتاری نہیں کرتے. غریبوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے آوارہ کتے بڑھ جاتے تھے، ان کو مار دیا جاتا تھا. اب ان کو مارنے پابندی ختم ہو گئی. پھر سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا، بجٹ مخصوص کیا کہ کتوں کے خلاف کارروائی کر کے انہیں ان کی جو حصہ ہے وہ ختم کر دی جائے گی. اس کے لیے کروڑوں کا فنڈ رکھا گیا، لیکن فنڈ یوز نہیں ہوا.
اب کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، عدالت کہہ رہی کہ FIR درج کریں، 5000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا لاڑکانہ میں اور FIR داخل ہوئی، 21 مقدمے بنے اور گرفتار ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے پرفارمنس ہماری۔ اور صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، عدالت نے وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے کہ شکارپور اور لاڑکانہ کے SSP کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، ان کو سندھ بدر کیا جائے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہماری ہائی کورٹ کہہ رہی ہے 2 پولیس افسران کے لیے کہ یہ کام صحیح سے نہیں کر پا رہے، ان کو سندھ بدر کر دیا جائے، اور 28 جنوری کو اگلی ہیئرنگ عدالت نے مقرر کی ہے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو شیئر کرنے سے بھی دماغ گھوم جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات وہ یہ کہ وفاقی کیبنٹ نے جس آرڈیننس کے لیے بات کی تھی، کل ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ زیادتی کے مجرمان کے خلاف یہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے جسے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کا نام دیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادتی کے مقدمے کا فیصلہ 120 دنوں میں یعنی 4 ماہ کے اندر اندر سنا دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں کرائسس سینٹر بنا دیے جائیں گے، جہاں پر زیادتی کا نشانہ بننے والا بچہ یا بچی، خاتون، کوئی بھی وہاں جب پہنچے گا تو اس کا میڈیکل چیک اپ 6 گھنٹے کے اندر اندر کروانا یہ کرائسس سینٹر کی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی بچہ یا بچی یا جو بھی افراد زیادتی کا نشانہ بنے گی، ان کی پہچان کو چھپا لیا جائے گا اور ان کی تصویر کے شائع کرنے پر بندش ہوگی۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ زیادتی کا نشانہ بھی وہ بنتے ہیں جو بنتے ہیں زیادتی کا نشانہ، پھر ان کی جگہ ہسائی بھی ہوتی ہے اس طریقے سے ان کی تصاویر وغیرہ چھاپ کر کے یا ان کی پہچان کو ظاہر کر کے۔ نادرا کو کہا جائے گا کہ وہ اس سلسلے میں مجرمان کے قواعد دیں، اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو افسران ان مقدمات کی تفتیش کریں گے، وہ اگر تفتیش میں کوتاہی کریں گے تو انہیں 3 برس تک سزا دی جائے گی۔ میرے خیال میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے۔ جو مقدمے میں کوتاہی کرے گا افسر تفتیش میں، اس سے 3 برس کی سزا دی جائے گی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ آرڈیننس کے لیے پہلے یہ اس میں ایک شک شامل کی گئی تھی کہ جو مجرم قرار پائے گا اسے نامرد کر دیا جائے گا اس کی رضامندی سے، تو اب یہ رضامندی کا لفظ ختم کر دیا گیا ہے اور آرڈیننس میں شامل کیا گیا ہے کہ جو مجرم قرار پائے گا وہ نوٹیفائڈ بورڈ کے ذریعے اسے نامرد کیا جائے گا، اور یہ نامردگی کی سزا اسے کیمیکل کے تھرو دی جائے گی۔ کیمیکلز اسے پلا دیے جائیں گے، کھلا دیے جائیں گے، کو بھی کچھ بھی کیا جائے گا کہ وہ پھر بعد میں اس حصے محروم ہو جائے گا تا حیات کے لیے۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا آرڈیننس ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مقدمات اتنے یہ بڑھ گئے ہیں کہ جب تک سزاؤں کا اطلاق نہیں ہوگا یہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خوار کو اوپن سیکرٹ سے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔